बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले रिसेंटली वर्क वीज़ा फ़्रॉड के बारे में। और सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और आप डे बाय डे उनकी एडवर्टीज़मेंट भी देखते हैं। वो इश्तहारात दे रहे हैं जिसमें कुछ इस तरह के इश्तहारात आपको देखने को मिलेंगे जिसमें फ़्री वीज़ा, फ्री मेडिकल, फ्री एयरलाइन टिकट और फ्री अकोमोडेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये जो एड्स हैं ये ठीक हैं या ठीक नहीं हैं। और अब उस ज़ुमरे में आते हैं बहुत सारे एजेंट्स। तो लोग ये समझते हैं कि एजेंट्स फ्रॉड करते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किन पैरामीटर्स पे हम उनको चेक करेंगे। तो आज भी कुछ केसेस मेरे पास आए थे जिनको मैंने चेक किया, तो जो वीज़े थे वो फेक थे। और डेली बेसिस पे लोग हमसे रब्ता करते हैं। किसी के पास पुर्तगाल का वर्क परमिट है, किसी के पास यूरोप के किसी शेंजन कंट्री का वर्क परमिट है, फ़िनलैंड और क्रोएशिया, अल्बानिया और इटली, जर्मनी, कनाडा, यहाँ के भी वर्क परमिट्स लोगों के पास मौजूद हैं। लेकिन ये सब के सब फेक हैं। और पाकिस्तानी क्योंकि ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं सऊदी अरब, तो ख़ादमीन के नाम पे जो वीज़े मार्केट में अवेलेबल हैं वो आलमोस्ट सारे ही फेक हैं। क्योंकि बिन लादेन कंपनी के पास जो ख़ादमीन का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया और वो शिफ्ट हो गया अल मुजाल कंपनी के पास। अल मुजाल कंपनी ऑलरेडी अपना कोटा मुकम्मल करके लोगों को ख़ादमीन के वीज़े पे ले जा चुकी है। मक्का और मदीना में हरमैन शरीफैन में जो लोग सफाई या निज़ाफ़े का काम करते हैं उनको ख़ादमीन का वीज़ा कहा जाता है। तो वो अब जो वीज़े आ रहे हैं वो टोटली फ़्रॉड हैं, वो फेक हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट कर लें। जब आप हमसे रब्ता करते हैं तो बहुत से लोग ये सोच कर रब्ता करते हैं कि शायद हमारे पास किसी कंट्री के वर्क वीज़े होंगे या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट होगा, वो चाहे टेम्परेरी हो, वो चाहे सीज़नल हो, वो चाहे परमानेंट हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी भी कंट्री का, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्री है, शेंजन की कोई कंट्री है, यूके, यूएस, कनाडा या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री है, हमारे पास किसी किस्म के वर्क परमिट, सीज़नल, टेम्परेरी, परमानेंट और वर्क वीज़े अवेलेबल नहीं होते और ना ही हम डील करते हैं। सेकेंडली, मेरा कोई भी कॉलिंग नंबर नहीं है, मैं कभी भी किसी क्लाइंट को कॉल नहीं करता। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में सुनते रहते हैं। हम लोग काम करते हैं एयरलाइन टिकटिंग का और विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी का। अगर आपने मलेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, दुबई, तो ये जो जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इनके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, तो उनका हम सिर्फ विज़िट वीज़ा प्रोसेस करते हैं, ओनली विज़िट वीज़ा। तो हमारा ना तो कोई नुमाइंदा है, ना कोई ऑथोराइज एजेंट है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं ऑफिशियली यूज़ करता हूँ, 0305 405 11 4। ये मेरा नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं मज़ीद इंक्वायरी के लिए। अब स्कैमर्स किस तरह से स्कैम करते हैं वो नोट कर लें। आपने इसको क्रॉस एग्जामिन कैसे करना है वो नोट कर लें। और सबसे पहले आप ये चीज़ आप जहन में जब लेके आते हैं कि ट्रैवल एजेंट जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये जो आपकी परसेप्शन है ये गलत है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कुछ गलत लोग हैं जो एजेंट्स बन गए हैं, जो प्रोफेशनल एजेंट्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं की, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करते हैं। उनके पास बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से जारी करदा लाइसेंस होते हैं। उन्होंने अपने बिज़नेस को एक ब्रांड बनाया होता है, कई कई अपनी ज़िंदगी के साल दिए होते हैं, तब जाके वो बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है। फिर लोग क्या करते हैं, उनके नाम को कैश करते हैं गलत अंदाज में, उस पर भी मैं बात करता हूँ। तो अगर कोई शख्स फ्रॉड है और वो एजेंट का काम कर रहा है, तो इसमें आप एजेंट्स कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे आप नमाज़ के लिए मस्जिद में जाते हैं, वहाँ से आपकी चप्पल चोरी हो जाती है, जूती चोरी हो जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नमाजी चप्पल चोरी कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि चोर नमाजी बन गया। ये जो परसेप्शन है ये तमाम ट्रेड्स में लागू होता है, चाहे वो डॉक्टर है,
اگر ایک ڈاکٹر زیادہ چارج کر رہا ہے یا وہ کمیشن بیس میڈیسن لکھ کے دے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ڈاکٹرز غلط ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکو لٹیرا ڈاکٹر بن گیا۔ یہی پرسیپشن دنیا کی ہر ٹریڈ میں اپلائی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی ایڈ آتی ہے، اشتہار آتا ہے، تو اس کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک ادارہ ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹس، یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو لائسنس دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ پروموٹرز کو دیتا ہے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ ٹریول ایجنسی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ٹریول ایجنسی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ٹریول ایجنسی ہے جو عمرے کا کام کر رہی ہے، آپ کو ٹکٹ بنا کے دیتی ہے، آپ کو حج پر بھیجتی ہے اور آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں وزٹ پر بھیجتی ہے، یہ کامن ٹریول ایجنسی ہے۔ اور ایک وہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان سب میں سے کوئی کام نہیں کرتی بلکہ آپ کو ورک ویزا دیتی ہے، انہیں کہتے ہیں او ای پی، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز۔ ان دونوں کا لائسنس الگ ہوتا ہے، حکومت پاکستان یہ لائسنس جاری کرتی ہے۔ جو نارمل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ عمرے کا کام، حج کا کام، ٹکٹنگ کا کام اور ویزوں کا کام کرتے ہیں، اور جو پروموٹرز ہوتے ہیں یہ پوری دنیا سے ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں ورک فورس کی، جس کو مین پاور کہتے ہیں، اور پھر وہ ڈیمانڈ قطر میں ہو سکتی ہے، بحرین میں ہو سکتی ہے، دبئی میں ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ صرف جو آتھورائز ہوتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے اور باقاعدہ ان کے پاس ڈیمانڈ نمبر ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کو پہلے بیورو اپروو کرتا ہے، اس کے بعد آپ ان کے تھرو جو ہے وہ ویزا لیتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی بڑی ڈیمانڈز آتی ہیں، 50 ورکر چاہیے، اسٹیل فکسر، الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، میسن، یہ لوگ ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں، پھر ڈیلیگیشنز آتے ہیں، پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر کچھ چارجز یہ آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں، کوئی اشتہار دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا کوئی لائسنس نمبر ہے۔ جو اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں کہ خادمین کے ویزے آ گئے، الیکٹریشین کے ویزے آ گئے، آپ نے 2 چیزیں نوٹ کرنی ہے، نمبر 1 پرمیشن نمبر اور نمبر 2 او ای پی لائسنس نمبر۔ اب یہ آپ نے چیک کرنا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے، آپ نے باقاعدہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ایجنٹ آتھورائز پروموٹر ہے یا نہیں۔ نمبر 2 آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا لائسنس ویلڈ ہے یا نہیں۔ نمبر 3 آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے لائسنس پہ کوئی ڈیمانڈ آئی ہے یا نہیں۔ اور نمبر 4 آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا اس کا لائسنس کسی ریڈ زون کیٹیگری میں تو نہیں ہے، کیا کسی کے ساتھ اس نے فراڈ تو نہیں کیا، کیا ایف آئی اے میں اس کا کوئی کیس تو نہیں چل رہا۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ اگر کسی نے ایف آئی اے میں اس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے تو اس کا اوپر ایک ٹکر چل رہا ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی پروموٹر کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو اس سے پکی رسید حاصل کریں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے وہ کام آ سکے۔ کل بھی میرے پاس ایک ویزا آیا تھا جو کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ملیشیا کا کالنگ ویزا ہے، وہ بھی فیک تھا۔ آج بھی میرے پاس 2 ویزے آئے تھے خادمین کے، جن کا ای نمبر میں نے چیک کیا تو ای نمبر ان کا ٹھیک تھا، لیکن جو پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے تھے وہ فیک تھے۔ اس کے علاوہ اب یہ ایجنٹس کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک لیبارٹری بنائی ہے اور وہ آپ کو اپنی اس لیبارٹری میں بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ میڈیکل کروا لیں۔ آپ کو اس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کو تمام چیزیں سچ لگتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، وہ آپ سے بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے جائیں آپ میڈیکل کروا لیں۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب جانے کے لیے، بحرین جانے کے لیے، گلف کی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا میڈیکل ہوتا ہے گیمکا ایسوسی ایشن میں، جو گیمکا کا ٹوکن ہوتا ہے، ان کی آتھورائز لیبارٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکس وائی زیڈ لیبارٹری میں ان کا میڈیکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ملیشیا جانے کے لیے ان کی اسپیسیفائڈ لیبز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کا میڈیکل ہوگا، بایو میٹرک ہوگی، پھر آپ ٹریول کر کے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی ایک فیک لیب بنا رکھی ہے مختلف شہروں میں، وہاں پہ یہ آپ کا میڈیکل کرواتے ہیں، پھر یہ آپ سے ڈاکومنٹس منگواتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹس بھیجیں، پاسپورٹ بھیجتے ہیں، آپ شناختی کارڈ بھیجتے ہیں، ساری چیزیں آپ ان کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک فراڈ او ای پی پروموٹر کے ساتھ مل کے آپ کا ای نمبر جنریٹ کرتے ہیں، جس کی قیمت صرف $10 ہے۔ ای نمبر جب آپ کا نکل آتا ہے تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ آپ کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا ویزا ہے اور میرا ویزا نکل آیا ہے، تو وہ آپ کو ای نمبر دکھاتے ہیں، آپ کا ریکارڈ دکھاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی آپ اتنے لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیں۔ ای نمبر از ناٹ اے ویزا، ای نمبر ویزا نہیں ہوتا، ای نمبر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، ایک درخواست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا گروپ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ، یہ ساری جگہوں پہ متحرک ہیں، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ورک ویزا آفر کر رہا ہے تو اس کا لائسنس نمبر، پروموٹر نمبر، ڈیمانڈ نمبر چیک کریں، اس کے دفتر میں جائیں، اس کی مارکیٹ سے ریپیوٹ پتہ کریں۔
زیادہ تر فراڈ چل رہا ہے کینیڈا ورک پرمٹس کا، فن لینڈ ورک پرمٹس کا، کروشیا کا، البانیہ کا، مالٹا کا، پرتگال کا، اور گلف کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چکنے ہو جائیں اور آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ پھر جب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو پھر آپ پوری ایجنٹس کمیونٹی کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ 700 بندوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس 700 لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، بعد میں پتہ لگا وہ سب فیک تھا، اس کی ڈیمانڈ بھی فیک تھی، اور وہ اتنا ہیوج اماؤنٹ پیسہ اکٹھا کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا لائسنس بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے 700 بندوں کے ساتھ مقصد فراڈ ہو گیا تو کتنا ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہوگی۔ باقی رہ گیا لائسنس، تو لائسنس جو ہے وہ کسی بھی ٹائم آپ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ کتنی گارنٹی ہوتی ہے لائسنس کی؟ 3 سے 4 لاکھ کی گارنٹی ہوگی، تو 4 لاکھ روپے داؤ پہ لگا کے 400 کروڑ اکٹھا کر لیتے ہیں لوگ۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب لوگ ہم سے ویزا چیک کرواتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی میں نے 2 لاکھ دیے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 4 لاکھ دیے ہیں۔ اور ابھی جو میں آپ کو لیٹسٹ اسکیم بتانے والا ہوں، اس کو توجہ سے نوٹ کریں۔ ریسنٹلی ایک بندے کے ساتھ اسکیم ہوا ہے۔ ایک بندے نے واٹس ایپ پہ ایڈ دیا کہ جی سعودی عرب کے ویزے چاہیے، تو ایک بندے نے رابطہ کیا، اس نے کہا جی آپ ایسا کریں شناختی کارڈ بھیجیں، پاسپورٹ بھیجیں۔ اس بندے نے کوئی پیسے نہیں لیے، اور جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے پاسپورٹ بھی دے دیا، اور جو CNIC تھا وہ بھی دے دیا۔ اب جو اسکیمر تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک نئی سم خریدی، اور سم خریدنے کے بعد جس کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹس منگوائے تھے اس کی پکچر کو بطور DP لگایا، اور ایجنٹ بن کے کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے اس ایجنٹ کو اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیے، تو اس نے میری تصویر اپنے واٹس ایپ کی DP پہ لگائی، نمبر وہ کوئی اور یوز کر رہا تھا، اور لوگوں کو کہا کہ میرے پاس ویزے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا آپ اپنا شناختی کارڈ دیں، اپنا پاسپورٹ دیں، ہم آپ پہ کیسے بھروسہ کریں، تو اس بندے نے کیا کیا کہ جو پچھلا کینڈیڈیٹ تھا اس کے ڈاکومنٹس ان کو سینڈ کرنا شروع کر دیے۔ 30-40 لوگوں سے اس نے پیسے منگوا لیے، 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ منظر عام سے غائب ہو گیا۔ جب لوگوں نے وہ ڈیٹا ٹریس کیا، شناختی کارڈ تو وہ بھیج چکا تھا، نادرا سے ڈیٹا نکلوایا تو وہ بیچارہ ایک شریف آدمی تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے، اس نے کہا جی ہم تو آپ کو پیمنٹ کر چکے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے، پیمنٹ آپ نے کسی اور کو کی ہے۔ اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ DP آپ کی لگی ہوئی ہے، یہ پاسپورٹ بھی آپ کا ہے، یہ شناختی کارڈ بھی آپ کا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ڈاکومنٹس تو میں نے فلاں بندے کو بھیجے تھے، ان کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو اس طرح سے آپ آن لائن کسی کو ڈاکومنٹس بھی نہ بھیجیں۔ یہ سارے اسکیمز ہو رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو ویزا دینے کو تیار نہیں ہے۔ سارے کے سارے ویزے جو 100% لگتے تھے وہ آ گئے ہیں 10% پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی باہر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، اس وجہ سے ویزے کا اپروول ریشو کم ہو گیا ہے، اور ہر آدمی باہر جانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ باہر سیٹل ہو جائے، کسی کوئی نوکری مل جائے۔ تو اب جو ہے وہ فراڈ مارکیٹ میں بہت عام ہے، اسکیمرز بہت زیادہ ہیں۔ دیکھ بھال کے احتیاط کریں جب تک آپ کو ہر چیز کی تسلی نہ ہو جائے۔ آن لائن ڈاکومنٹس بھی نہیں بھیجنے، آن لائن آپ نے پیمنٹس بھی نہیں کرنی، اور یہ جن کے پاس ویزے ہوتے ہیں نا وہ پراپر اوتھینٹک ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آج ہیں اور کل نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ اور جو ایجنٹس ہیں، آج بھی ایک ایجنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اس نے کہا جی میرے پاس 6 لوگ آئے تھے اور ان کے پاس ویزے لگے ہوئے تھے، وہ سب کے سب فیک تھے، فراڈ تھے، اور وہ بیچارے لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ نہ ایجنٹ کال اٹھا رہا ہے، نہ وہ ٹریس ہو رہا ہے۔ اب رہی بات آپ FIA میں جائیں گے، پیسہ نکلوانے کے لیے مزید آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، آپ کو وکیل بھی کرنا پڑے گا، آپ کی طرف سے کیس بھی فائل ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔